बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इससे पहले कि मैं अपने मौज़ूआत पर आऊँ, मौज़ूआत पर जिनमें से कुछ मैंने थंबनेल पर भी लिखे हैं, इससे पहले कि मैं उन सब पर बात करूं, मैं आपके सामने आज के बड़े 5 अखबारात की 1 मिनट के अंदर सिर्फ हेडलाइंस आपके सामने रख देता हूं ताकि बात करने और समझने में आसानी रहे और आपको अंदाजा हो कि मजमूई तौर पर चीज़ें किधर को जा रही हैं। देखिए, दुनिया न्यूज़ है मेरे हाथ में। दुनिया न्यूज़ जो है वो आर्मी चीफ का बयान लगाया हुआ है उन्होंने। वो कहते हैं कि अवाम और मुसल्लह अफवाज के रिश्ते को कमज़ोर करने वालों की कोशिश कामयाब नहीं होगी। पाक फौज दुनिया की मजबूत फौज दबाव में नहीं लाया जा सकता। और फिर जो अहम बात है वो ये है कि अंदरूनी और बैरूनी गठजोड़ बेनकाब हो गया है, आर्मी चीफ ने कहा है। ये खबर तमाम बड़े अखबारात ने लगाई हुई है। किसी ने इसको शह सुर्खी लगाई है जैसे कि दुनिया ने, और कुछ ने 3-4 कॉलम की खबर अलग से उसी अपर हाफ में लगाई हुई है। तो इसकी अहम बात यह है कि अंदरूनी और बैरूनी गठजोड़ बेनकाब हो चुका है। तो इसको जाहिर है आर्मी चीफ के इस बयान को बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। 92 न्यूज़ जो है उसकी जो शह सुर्खी है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट नाफिज, नवाज तरीन अपील कर सकेंगे या नहीं, कानूनी माहिरीन में बहस। लेकिन ये बहस क्यों हो रही है और क्या वज़ीर कानून झूठ क्यों बोल रहे हैं, इस पर मैं आगे चल के बात करता हूँ। जंग की जो खबर है वो ये कि खुफिया मुलाकातें, मामला नहीं चल सकते, हुकूमत जारहाना अंदाज से गुरेज करे, ऑडियो लीक्स कमीशन का लदम करार नहीं दिया चीफ जस्टिस का जो बयान है वो लगाया हुआ है जंग अखबार ने। डॉन कहता है कि जी न्यू लॉ स्टॉल्स पंजाब पोल्स केस इंडेफिनेटली। जो नया कानून है उसने पंजाब के इंतखाबात के केस को गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए इल्तवा में डाल दिया है। फिर और जो एक्सप्रेस न्यूज़ है वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट नाफिज, सुमोटो केसेस में अपील का हक, माजी से इत्तलाक। माजी से तलाक हो गया है। तो इस लफ्ज़ का क्या मतलब है? माजी से तलाक, इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन जो है क्या वो भी फ़ायदा ले सकेंगे। तो इन चीज़ों में बात करता हूँ। आज लाहौर हाई कोर्ट में इमरान रियाज खान केस की बात हुई है। बड़ी अफसोसनाक चीज़ें जो हैं वो आईजी साहब की तरफ से आ रही हैं सामने। चले मैं ज़रा पहले चूंकि अखबारात में जो चीज़ें हैं मैं उस पर पहले बात कर लेता हूँ, फिर आज की डेवलपमेंट की तरफ आता हूँ। देखें, वज़ीर कानून साहब झूठ बोल रहे हैं। वज़ीर कानून ने कल कहा कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फ़ायदा नहीं होगा, हालांकि फ़ायदा होगा। उन्होंने क्यों ये कहा? उन्होंने ये इसलिए कहा ताकि सब लोग ये बहस ना शुरू कर दें कि जी ये पर्सन स्पेसिफिक है, क्योंकि कानून जो पर्सन स्पेसिफिक होता है वो अदालत में चैलेंज हो जाता है। तो चूंकि वो ये चाहते हैं कि इसको पर्सन स्पेसिफिक लॉ ना कहा जाए, इसलिए आजम नज़ीर तारा साहब ने कहा कि जी नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को तो फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, वो क्यों कह रहे हैं फ़ायदा नहीं होगा? वो इसलिए कह रहे हैं कि जी चूंकि इनके केस में जब इनको सजा हुई थी, इनको नाअहल किया गया था, तो इन्होंने अपील फाइल कर दी थी। अब वो अपील तो फाइल हो चुकी है, तो अपील का हक तो इनको है नहीं, तो इसे फ़ायदा नहीं होगा। नहीं जनाब, फ़ायदा होगा। फ़ायदा इस लिहाज से होगा कि इनकी जो नाअहली है, नाअहली तो हो गई, लेकिन नाअहली की मुद्दत जो है वो 62(1)(f) की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की हुई है कि ये मुद्दत जो है वो अगरचे मैं रात ये बात करना चाहता था, रात में वीडियो कर नहीं सका, लेकिन यह कि चलें मैं इस पे आपको वजाहत दे देता हूं कि जो 62(1)(f) में नाअहली की का तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने कर रखी है वो ताहयात नाअहली की तशरीह की हुई है कि नाअहली ताहयात है। लेकिन इस कानून को चैलेंज किया जा सकेगा और कहा जाएगा कि नहीं, ताहयात नाअहली नहीं है, नाअहली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर करें। और अगर ये मान लिया जाता है और नाअहली की मुद्दत 5 साल हो जाती है, तो 5 साल जहांगीर तरीन भी गुजार चुके हैं, 5 साल नवाज शरीफ भी गुजार चुके हैं, तो फिर बताइए नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फायदा हुआ या ना हुआ? तो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फायदा होगा, बल्कि ये वाली क्लॉज उन्हीं को फायदा देने के लिए रखी गई है। और ये इस क्लॉज की हद तक तो ये कानून पर्सन स्पेसिफिक बनता है। अब इसको अदालत में चैलेंज किया जाता है या नहीं, ये अलग बात है। लेकिन बहरहाल वज़ीर कानून जो है वो आधा सच दिखा के पूरा झूठ बोल रहे हैं, या आधा सच दिखा के पूरा उसको झूठ को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं है कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फायदा नहीं होगा, उनको डेफिनेटली फायदा होगा। अगर उनकी नाअहली की मुद्दत 5 साल हो जाती है तो 5 साल जो है वो अपनी नाअहली काट चुके हैं, तो वो इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगे। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा 1-2 और चीज़ों के ऊपर। देखें, आज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब की बतौर सदर मुस्लिम लीग नून बहाली की दरख्वास्त थी, तो टेक्निकल एतराज़ इस पर लगाया गया था पहले, और इस एतराज़ के साथ ही इन्होंने कहा था कि जी इन्होंने फिर दरख्वास्त दी थी वकला ने कि जी आप एतराज़ के साथ ही जज के सामने लगा दें, हम उस एतराज़ पर अदालत में जज के सामने ही बात कर लेंगे। एतराज़ क्या लगाया गया था?
اعتراض یہ لگایا گیا تھا نواز شریف کی اس درخواست پر، جس میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو صدر کے طور پر، پارٹی صدر کے طور پر بحال کر دیا جائے نواز شریف کو۔ تو اعتراض یہ لگایا گیا تھا کہ چونکہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو اب لاہور ہائی کورٹ میں نہیں زیر سماعت لایا جا سکتا۔ تو اس پر جو ہے وہ اعتراض لگا دیا تھا رجسٹرار نے۔ اعتراض کے ساتھ جسٹس علی باقر نجفی صاحب کی عدالت میں یہ سماعت ہوئی۔ جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے اس اعتراض کو برقرار رکھا ہے اور کہا ہے کہ چونکہ یہ بہت ہی اہم آئینی نقطہ ہے، سپریم کورٹ نے نواز شریف کو پارٹی صدر سے ہٹایا، پارٹی کی صدارت سے ہٹایا۔ آپ کو یاد ہے نا کہ جب نواز شریف نااہل ہو گئے تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جی یہ نااہل شخص پارٹی کا صدر بھی نہیں رہ سکتا۔ پھر ایک قانون آیا تھا راتوں رات، اس قانون کے تحت کہا گیا کہ جی نااہل شخص جو ہے وہ پارٹی کا صدر ہو سکتا ہے۔ شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے اور یہ قانون آ گیا تھا۔ اس قانون کو بھی سپریم کورٹ نے اڑا دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ قانون سازی نہیں ہو سکتی، یہ پرسن اسپیسیفک قانون نہیں لایا جا سکتا نواز شریف کے لیے۔ تو آج جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے، جسٹس باقر نجفی صاحب نے اس کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ لاہور ہائی کورٹ اس کو سن ہی نہیں سکتی، اس درخواست کو، یہ ناقابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک جھٹکا، نواز شریف صاحب بڑی ہوپ لگائے ہوئے تھے کہ جی علی باقر نجفی صاحب کی عدالت سے جہاں سے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر ان کو ریلیف مل چکا ہے، وہ اور ریلیف مل جائے گا، لیکن وہ ریلیف نہیں ملا۔ ایک چھوٹی موٹی خبر ہے، 99 لاکھ روپے کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، وزیر اعظم ہاؤس کی تزئین و آرائش کے لیے 99 لاکھ روپے کا بجٹ منظور ہو گیا ہے۔ یہ تزئین و آرائش، ذرا پینٹنگ ذرا چینج کر دیں، یہ پردوں کا رنگ پسند نہیں آ رہا، یہ تھوڑا سا دیکھیں نا پینٹ شینٹ کروا دیں، یہ تھوڑا سا وال پیپرز جو ہیں وہ ذرا ایک دو دیواروں پہ چینج ہونے والے ہیں۔ تزئین و آرائش کے لیے 99 لاکھ روپے کا بجٹ پاس کیا گیا ہے اور پیسے ہیں ہمارے پاس، ہم کوئی غریب قوم تھوڑا ہی ہیں کہ وزیر اعظم کے ہاؤس کو بھی جو ہے وہ اس کی تزئین و آرائش نہ کر سکیں۔ تو یہ 99 لاکھ روپے، صرف 99 لاکھ کیا ہوتے ہیں 1 کروڑ روپے کے قریب، یہ 1 کروڑ کیا ہوتا ہے؟ تو 1 کروڑ روپے کا تقریباً جو بجٹ ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کی تزئین و آرائش کے لیے منظور ہوا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی خبر ایسے ہی، ایک نمک وہ کیا کہتے ہیں میٹھا کھانے کے ساتھ جو ہے وہ ڈیزرٹ کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، لیکن خبریں اور بھی ہیں۔ دیکھیں، غضنفر چینہ اور ثناء اللہ مستی خیل اور عرفان اللہ نیازی، یہ لوگ جو ہیں وہ عرفان اللہ نیازی اور ان لوگوں کے گھر پہ چھاپے پڑ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کل بھی بتایا، پرسوں بھی بتایا کہ یہ شش و پنج میں ہیں، چھوڑ دیں نہ چھوڑیں تو کہاں جائیں، کیسے چھوڑیں گے تو ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہوتا ہے۔ تو بہت دباؤ ہے، پرسوں میں ان کی میٹنگ تھی، کل بھی میٹنگ تھی، توقع کی جا رہی تھی، کل اخبارات میں خبریں لگ گئی تھیں کہ پارٹی سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر لیا انہوں نے، لیکن اناؤنس نہیں کیا، تو اناؤنس نہیں ہو سکا، رکاوٹیں ہیں۔ تو ان کے گھروں پہ چھاپے مارنے کا سلسلہ جاری ہے، میں نے کل بھی بتایا تھا۔ لیکن اب خبر یہ ہے کہ غضنفر چینہ، عرفان اللہ نیازی، اور یہ ثناء اللہ مستی خیل پی ٹی اے کے جو ایم این اے ہیں، ان کے گھروں پہ چھاپے مار کر ان کو یہ تو نہیں ملے اوبیسلی، ان کے ملازموں کو اٹھا کے لے گئے۔ پہلے بچوں کو اٹھا رہے تھے، فیملیوں کو اٹھا رہے تھے، کل میں نے آپ کو کنیز فاطمہ کا بتایا تھا نا، اب ان کی فیملی ویسے سیف ہے، ان کی فیملی ماشاءاللہ اب سیف ہے، ان کے مسائل ختم ہو گئے ایک پریس کانفرنس کے بعد۔ اور وہ جو ان کے ہسبینڈ کو 4 دن سے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کنیز فاطمہ کہیں اور رہ رہی تھیں، ان کے ہسبینڈ اور بچے کہیں اور رہ رہے تھے، پولیس آئی، بچے کو لے جانے لگی، بچے کو مارا، ہسبینڈ آئے، ہسبینڈ کو اٹھا کے لے گئی، بچے بیچارے کہیں اور، یہ کہیں رو پوچھتی، دباؤ تھا کہ کنیز فاطمہ کو پیش کیا جائے۔ اب انہوں نے پریس کانفرنس کر دی ہے، طوفان تھم گیا ہے، چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں۔ لیکن جن کے بچے اور ہسبینڈ اور بیویاں ہاتھ نہیں آ رہی، بہنیں ہاتھ نہیں آ رہی ہیں، جیسے گلوکار سلمان احمد کے گھر چھاپا مارا تھا، تو ان کے پھر ملازموں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ یہ اب غضنفر چینہ، یہ ثناء اللہ مستی خیل، ان کے ڈیرے سے ملازموں کو لے گئے۔ او بھائی، ملازم کا کیا کام ہے بیچارہ، 20-25 ہزار روپے تنخواہ لیتا ہوگا، برتن دھوتا ہے، صفائی کرتا ہے، جھاڑ پونچھ کرتا ہے، کوئی آ جائے تو اس کو بٹھا دیتا ہے کہ صاحب آ رہے ہیں، تھوڑی دیر میں بیٹھیں، آپ چائے پئیں گے کہ کافی پئیں گے کہ میں کیا لاؤں آپ کے لیے۔ ان بیچاروں کو یار کو خدا کا خوف کھائیں، وہ بیچارے ملازم جو جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے سیاست سے، وہ جو تو نعرہ بھی نہیں لگاتے، چائے پلاتے ہیں بیچارے۔ ہم لوگ بھی چلے جاتے ہیں کہ انٹرویو کرنے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹھے صاحب آ رہے ہیں تھوڑی دیر میں، تو ان ملازموں کو بھی اٹھا کر لے گئے یار، آپ اندازہ کریں۔ اچھا، یہ ہو رہا ہے۔ کل ویسے جسٹس انوار الحق پنو جو ہے انہوں نے ایک بیان دیا تھا، پتہ نہیں جسٹس صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کو حفاظت میں رکھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ طاقتور سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ ہے، لیکن اب 2023 ہے، 1970 نہیں ہے۔ 71 بڑا سینسٹیو سال ہے پاکستان کے لیے۔ وہ کہتے ہیں 2023 ہے، طاقتور جو سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ ہے، وہ سب کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ان کا بیان تھا، پتہ نہیں اب انہوں نے کس پیرائے میں دیا ہے اور کیوں دیا ہے، مجھے نہیں پتا۔
اچھا جی، عمران ریاض صاحب کی خبر کی طرف میں آ جاتا ہوں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بائی دا وے آج انہوں نے جے ٹی میں پیش ہونا ہے، تھوڑی دیر میں لاہور ہائی کورٹ بھی آ رہے ہیں مچل کے پیش کرنے کے لیے، ان کی جو ضمانت کا معاملہ ہے۔ پھر آج ان کو جے ٹی نے بلا رکھا ہے کہ جی آپ نے توڑ پھوڑ کرائی تھی، یہ جو آپ نے جلاؤ گھیراؤ کرایا، توڑ پھوڑ کرایا، اس میں 10 جے ٹیز بنائی ہیں، 10۔ ایک سے نکلے عمران خان دوسری میں پہنچے ہیں، دوسری سے نکلے تیسری میں، اس لیے 10 جے ٹیاں بنائی گئی ہیں۔ تو آج 4 بجے ان کو جے ٹی میں بلایا گیا، پتہ نہیں عمران خان صاحب پیش ہوتے ہیں یا نہیں پیش ہوتے ہیں۔ دیکھیں بڑی افسوسناک چیز عمران ریاض صاحب کے کیس میں ہو رہی ہے۔ عمران ریاض کے کیس میں آئی جی ہر روز نئی چیز لے کر آ جاتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں انہوں نے خود چھپا رکھا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ایجنسیوں سے رابطہ کیا ہے ان کے پاس نہیں ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ایجنسیوں کے پاس ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ایجنسیوں سے مدد لیں۔ تو آج انہوں نے بڑی مبہم سی باتیں کی ہیں آئی جی صاحب نے آج پیش ہو کر کہا ہے کہ دیکھیں ہم نے جیو فینسنگ کرائی ہے، اور ریاض خان کو جہاں سے اٹھایا گیا تھا وہاں سے اٹھانے کے، عمران ریاض کو جہاں سے اٹھایا گیا وہاں سے اطراف سے جیو فینسنگ میں کچھ غیر ملکی سمیں افغانستان کی سمیں بھی ٹریس ہوئی ہیں۔ تو شبہ ہے کہ عمران ریاض افغانستان ہو سکتے ہیں، اور اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو میں آپ کے سامنے یہاں پر کھلی عدالت میں پیش نہیں کر سکتا، میں چیمبر میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس پر وکیلوں کو بڑی تشویش ہوئی، عمران ریاض خان کے وکیلوں کو، کہ شاید عدالت نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ واقعی عمران ریاض خان کو افغانستان لے جایا گیا ہے، اور یہ بات عدالت نے مان لی ہے، کیونکہ عدالت نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ یہ سارے جو شواہد ہیں مجھے ان چیمبر دے دیں 1 بجے آ کر۔ تو اس پر عمران ریاض کے وکلاء میں بڑی تشویش پائی جاتی تھی کہ کیا عدالت نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ عمران ریاض خان افغانستان چلے گئے ہیں یا افغانستان لے جایا گیا ہے۔ تو یہ بڑی افسوسناک بلکہ خطرناک اور خوفناک قسم کی باتیں ہیں جو ہو رہی ہیں، کیونکہ اگر ایک شخص جو ہے وہ کینیا میں محفوظ نہیں ہو سکتا تو افغانستان میں تو بالکل نہیں ہو سکتا، افغانستان میں کون محفوظ ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ سٹوری بنانا کل کو خدا نہ خواستہ کہ وہ تو بھاگ کے جی یہاں سے جو جیل سے نکلے تھے تو اپنے ساتھی انہوں نے بلائے اور بھاگ کر جو ہے وہ چلے گئے تھے افغانستان، روپوش ہو گئے تھے اور جان بچا کے افغانستان بھاگ گئے تھے، اور وہاں پھر پتہ نہیں کیا ہوا، یہ تو آگے جو ہوا وہ ہمیں نہیں پتہ، اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ یہ جو جرنلسٹ کی انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں وہ عمران ریاض کے حوالے سے جو خبریں دے رہی ہیں، میں تو وہ دہرانا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ میں وہ دہراتے ہوئے بھی دل دہلتا ہے اور اس پر بڑی تشویش پائی جاتی ہے۔ تو یہ جو رنگ دینے کی عمران ریاض خان کے کیس کو کی جا رہی ہے، یہ بہت افسوسناک، پریشان کن ہے، اور آپ سوچیں کہ عمران ریاض کی فیملی کتنا اس پر اپسیٹ ہوگی۔ جتنا ہم لوگوں کو بھی تشویش ہے اتنی عمران ریاض کی فیملی کو بھی تشویش ہوگی۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ عمران ریاض خان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سمیع ابراہیم صاحب سے میری بات تو ابھی نہیں ہو سکی، لیکن ان کے بارے میں اطلاع یہ ہیں کہ وہ آج آ گئے ہیں، ان کو رہا کر دیا گیا ہے یا وہ چھوٹ گئے ہیں، وہ گھر پہنچ گئے ہیں۔ تو ان کی ایک تصویر میری نظر سے ضرور گزری ہے کہ وہ شاید ان کو ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے، وہ آرٹ کے پیشنٹ بھی ہیں۔ تو سمیع ابراہیم صاحب سے تھوڑی دیر میں شاید میری ملاقات ہو، میں دیکھتا ہوں ان سے ملاقات، اگر وہ مل رہے ہیں اور آرام نہیں کر رہے ہیں تو پھر ذرا ان کا احوال لیں گے کہ کیا ہوا اور کیا گزری ان کے ساتھ۔ تو بہرحال چیزیں جو ہیں وہ کچھ اس طرح کی ہیں، عجیب و غریب اور پریشان کن افسوس ہے۔ انٹرنیشنل کالز مجھے روزانہ آتی ہیں، جو بیرون ملک بیٹھے پاکستانی ہیں، اوورسیز پاکستانی بہت کنسرنڈ ہیں، بڑے کیا ہو رہا ہے، کیا کیسے ہو رہا ہے، بہت پاکستان کی صورتحال پر کنسرنڈ ہے۔ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ بس بہتری کی امید رکھیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ لیکن بہرحال اوورسیز پاکستان کی صورتحال پر بہت ہی جو ہے وہ پریشان ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔